बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं ज़रिया तालीम क्लास 9 का यूनिट 2। देखते हैं, चलें। यूनिट 2 है तालीम का दायरा कार और वज़ाइफ, स्कोप एंड फंक्शन एंड एजुकेशन। तालीम का दायरा कार क्या है और उसके वज़ाइफ वगैरह क्या होते हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला टॉपिक है इल्म तालीम का दायरा कार, स्कोप ऑफ एजुकेशन। क्या इसका स्कोप क्या है? तालीम एक ऐसा मुसलसल अमल है जिसकी वजह से मैं पढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि हम ये चैप्टर रीड आउट करते जाएंगे और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे बोर्ड के हिसाब से, तो वो मैं आपके साथ साथ गाइड करती जाऊंगी जो आ सकते हैं आपके लिए बोर्ड में, इसलिए वीडियो फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। चैप्टर को रीड आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि चैप्टर को नहीं रीड आउट करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि पेपर में सारा बाहर से आया था, लेकिन चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर से जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाऊँगी। चलें स्टार्ट करते हैं। तालीम एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से इंसान के जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी, अखलाकी और नफ्सियाती नशोनुमा और बलूगत मुमकिन होती है। अब क्या है कि उनका तालीम एक ऐसा अमल होता है जो कि इंसान को जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, उसकी अखलाक के तौर पर हर तरह से उसकी क्या करता है, उसकी करेक्शन करता है। मकासद तालीम तय करने के लिए तालीम हमारी मदद करती है, मतलब तालीम का मकसद जो है उसको तय करने के लिए तालीम हमारी मदद करती है। माशरे की ज़रूरियात, तालिब इल्मों के इस्तेदाद और नफ्सियाती तकाज़ों को महफूज रखने और निसाब तरतीब मुरतब किया जाता है। मौसर तदरीसी तरीके इख्तियार किए जाते हैं। मौसर मतलब बेहतर, जो तदरीस के लिए, जो पढ़ाने के लिए बेहतरीन तरीके होंगे उनको इख्तियार किया जाता है, जिनकी मदद से मकासद तालीम का हसूल मुमकिन होता है और तालिब इल्म की मतवाज़न शख्सियत तमीर होती है। तालीम का जदीद और वाज़ेह तसव्वुर ये है कि तालीम एक ऐसा माशरती अमल है जिसकी मदद से तलबा माशरती मुताबिकत हासिल करके इंफरादी और माशरे की इज्तिमाई नशमा का बाइस बनते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो पूछ सकते हैं तालीम क्या है, ये कैसा अमल है? तो ये एक माशरती अमल है जिसकी मदद से क्या होता है, तलबा अपनी माशरती मुताबिकत हासिल करके उनको इंफरादी और माशरे के इज्तिमाई नशमा का बाइस बन सकते हैं, ठीक है। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। ये बात है कि किसी फ़र्द की तालीम मैसर ना आए तो उसके बेशुमार सलाहियतें दबी रह जाती हैं। कोई शख्स है वो तालीम हासिल नहीं करेगा तो उसके अंदर जो सलाहियतें होंगी वो बाहर नहीं निकलेंगी, कोई उभरेगी नहीं, ठीक है। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो वो जो उसकी सलाहियतें होंगी वो दब जाएंगी, उसके अंदर बाहर नहीं निकलेंगी या मनफी रुख इख्तियार कर लेती हैं, या वो जो है जब करेक्शन नहीं उसकी होगी तो वो गलत कामों में लग जाएगा, सीधे रास्ते पे नहीं चलेगा। इस तरह वो अपने माहौल और माशरे की तरक्की की राह में रुकावट पैदा करने का बायस बनता है। तालीम से इंसान की शख्सियत में निखार पैदा होता है। तालीम क्या करती है, इंसान को निखारती है और उसकी सलाहियतें माशरे के लिए मस्बत तब्दीली लाती हैं। मस्बत कहते हैं अच्छी तब्दीली लाती हैं, ठीक है। माशरा अफराद से तदीब आता है, अच्छे अफराद मिलकर अच्छा माशरा बनाते हैं। अच्छा, जब वो पूछ सकते हैं कि माशरा किससे वजूद में आता है, अफराद से वजूद में आता है। और तालीम के इंसान की शख्सियत पर क्या असर होता है, वो ये भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। तो तालीम क्या करती है, इंसान की शख्सियत को निखार पैदा करती है और उसकी सलाहियतें माशरे के लिए मस्बत तब्दीली लाती हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। आगे है, माशरा इंसान का मजमुआ है, इंसानों का मजमुआ है। माशरा क्या होता है, ज़ाहिर बात माशरा उसी को कहते हैं जहाँ पे इंसान रहते हैं मिलजुल के, तो इंसानों के वजूद से ही माशरा वजूद में आता है। तो माशरा क्या, इंसानों का मजमुआ है। और इंसान की फितरी ख्वाहिश होती है कि वो ज़िंदा रहे। हर इंसान के अंदर ये कुदरती तौर पे अमल होता है कि वो ख्वाहिश करता है कि मैं हमेशा ज़िंदा रहूँ, मुझे मौत कभी भी ना आए। ये एक कुदरती अमल है। इस तरह दुनिया का आगाज़ से ही हर माशरे की ये ख्वाहिश रही है कि इसके एतक़ादात, इसके नज़रियात, इसके मक़ासद, इसके रहने सहने के तरीके, इसका मज़हब और तसव्वुर कायनात, इसके रवायात ज़िंदा रहें।
اور وہ اپنے ثقافتی ورثے اور تہذیب و تمدن کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا چاہتا ہے۔ یہ مقاصد سیاہ تعلیم کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص کیا ہے کہ وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے، مطلب وہ کہتا ہے کہ میں اپنا رہن سہن بہتر کروں، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزاروں، تو جب تک وہ تعلیم نہیں حاصل کرے گا تو یہ سب کچھ اس کے لیے ناممکن ہے۔ اس لیے تعلیم وہ حاصل کرتا ہے تو پھر یہ ان سب پہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے قابل بھی بنتا ہے۔ تعلیم معاشرے کے ایک سوچی سمجھی کوشش ہوتی ہے جو معاشرہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا وجود ہمیشہ باقی رہے۔ اس کے افراد معاشرے کی تربیت اس انداز میں ہو کہ وہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اپنی معاشرتی زندگی میں مناسب تبدیلیاں پیدا کر سکے۔ تعلیم ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے معاشرہ اپنی فکری ثقافتی تہذیبی سماج آنے والی نسلوں کو منتقل کرنے اور اسے ہمیشہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں وہی اگین آ رہی ہیں جو اوپر انہوں نے بتائی ہیں۔ اگر تعلیم وہ نظام ہے جس سے معاشرہ اپنے افراد کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے طرز معاشرے کو عملاً اپنا لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تعلیم معاشرے کو انفرادی اجتماعی تربیت اور نشو کا فضا انجام دیتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ کوشچن پوچھ سکتے ہیں تعلیم کس کی تربیت اور اجتماعی نشو کا فضا انجام دیتی ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی تربیت کا فضا انجام دیتی ہے۔ یہ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور کوشچن بھی آ سکتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ تربیت کے سلسلے میں خوشگوار اور مثبت نتائج کے حصول کے لیے طلباء کے رجحانات کی مستقل ازدواج کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ طلباء کی ایسی ضروریات پوری کرنے کے لیے پاکستان میں علم و تعلیم کا مضمون متعارف کرایا گیا ہے۔ یہاں سے لے کے یہ میں جو ہائی لائٹ کر رہی ہوں، یہ 3 لائنوں کا ایک کویسچن آتا ہے یہاں تک کہ علم تعلیم کا جو مضمون ہے وہ کیوں متعارف کروایا گیا ہے، تو اس کا آنسر آپ یہاں سے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے ہائی لائٹ کیا۔ بہت سی تجسس کا اظہار کیا ہے اس باب میں طلباء اور معاشرے کے حوالے سے اس مضمون کے دائرہ کار اور تنظیم کے وسائل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ پچھلے باب میں پڑھ چکے ہیں، یہ نہیں پڑھنے کی ضرورت۔ آگے چلتے ہیں یہاں سے تعلیم جن، یہاں سے پڑھی میں تعلیم جن موضوعات، ٹھیک ہے؟ تعلیم جن موضوعات سے بحث کرتی ہے، جن طریقوں سے تعلیم وقوع پذیر ہوتی ہے، ان سب کے علم کا آج تعلیم علم تعلیم کا نام دیا جاتا ہے، یعنی ایسا مضمون جس میں انسانی فطرت اس پہلو سے متعلق کہا جائے کہ انسان کا معاشرتی ورثہ کیا ہے، اسے آئندہ نسلوں تک کیسے منتقل کیا جانا ہے، معاشرے کے اس کام کے لیے اس کے ثقافتی ورثے کی تعمیر کو کیسے ممکن بنانا ہے، انسانی نفسیات کیا ہے، انسان کی متعدد اختیار کرتا ہے، اس کے رجحان میں کیسے تبدیلی لائی جائے۔ تو یہ سارے کویسچن ہیں ہمارے لیے کہ ہم کیسے اپنے جو رہن سہن، اپنے جو معاشرہ ہے اس کو کیسے آگے سے آگے تعلیم کے ذریعے منتقل کر سکتے، وہ بہترین عادات اور کردار کا مالک بن جائے اور معاشرے کی ترقی کا ضامن ہو۔ تو یہاں سے کچھ نہیں ہے یاد کرنے والا۔ آگے ہم یہ جو پوائنٹس ہیں یہ ہم نے یاد کرنے ہیں، یہ امپورٹنٹ بھی ہیں، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ان میں سے وہ آپ کو شارٹ کویسچن بھی آئیں گے، لانگ کویسچن بھی طور کو بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ پوائنٹس جو کم از کم آپ نے اس میں سے 1 2 3 4 5 6 پوائنٹس ہیں، آپ نے 4 تو مسٹ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں، جو آپ کو ایزی لگتے ہیں آپ ان میں سے کوئی سے 4 پوائنٹ یاد کر لیں۔ علم تعلیم علم کی تعلیم سے مراد وہ مضمون ہے جس کی وجہ سے ہم تعلیم کے مقاصد کو سمجھتے ہیں، اس کے نصاب کو، چیپٹرز وغیرہ کو سمجھتے ہیں، اس کو کیسے پڑھانا ہے، تدریس کیسے کرانی ہے، اس کا جائزہ کیسے لگوانا ہے، اس کی ریویژن کیسے کروانی ہے۔ ریویژن کو اردو میں جائزہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ استاد اور شاگرد کے تعلقات کو کیسے رکھنا ہے، مدرسہ اور معاشرے کے تعلقات کے علاوہ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کو زیر بحث لاتے ہیں۔ نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں جو ہم کلاس روم کے اندر کرتے ہیں، اور ہم نصابی سرگرمیاں وہ ہوتی ہیں جو کلاس روم سے باہر کی جاتی ہیں یا آؤٹ آف اسکول کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ مختلف طرح کے مقابلے وغیرہ، کھیلنے وغیرہ اس میں آتی ہیں تاکہ دوسرا راستہ تیار کر کے فرد و معاشرے کی اصلاح کر سکیں۔ اچھا جی، اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم علم تعلیم کا مضمون کیوں پڑھا رہے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے یہ سب کچھ سیکھ سکیں اور معاشرے کی اصلاح کر سکیں، معاشرے کو دوسرے راستے پہ چلا سکیں۔ علم تعلیم انفرادی، قومی اور بین الاقوامی رویوں سے متعلق معلومات کا حصول میں ہمارا معاون ہے۔ معاون کہتے ہیں مددگار ہے، مدد کرتا ہے۔ یہ تعلیم کی نظریاتی، نفسیاتی، معاشرتی، معاشی بنیادوں کو سمجھنے اور ان میں مثبت تبدیلی لانے میں ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ علم تعلیم باقاعدہ ایک سائنس ہے جس کی مدد سے تعلیمی پیشی تشکیل دی جاتی ہے۔ پالیسی ساز مقاصد تعلیم طے کر کے ان کے حصول کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تعلیم اداروں تعلیمی معاملات کی نگرانی کرنے والے اس مضمون کو متعلق کے بغیر ایک استاد تدریس دے کے طلباء کے تعلیمی مسائل، تعلیمی نفسیات، جائزے کے طریقوں سے واقف نہیں ہوتا اور ایک کامیاب معلم نہیں بن سکتا۔ معلم کہتے ہیں پڑھانے والے کو، ٹھیک ہے؟ ایک کامیاب استاد نہیں بن سکتا۔ علم تعلیم
نوعمر ہونے کے بعد بھی ایک ایسا مضمون ہے جو بین الاقوامی حیثیت اختیار رکھتا ہے. بین الاقوامی کہتے ہیں پوری دنیا میں جس کی حیثیت ہو. پاکستان کے طلباء میں بھی یہ مضمون بہت مقبول ہے. مقبول کہتے ہیں مشہور ہو. میٹرک سے پی ایچ ڈی تک یہ مضمون تعریف ہو چکا ہے. مطلب اس کے اندر ہم میٹرک تو بچے کرتے ہیں، میٹرک میں 9 10 میں مضمون ہے، آگے پی ایچ ڈی بھی اس میں کی جا سکتی ہے. جو تعلیم میں وسعت پیدا ہو رہی ہے، وسعت کہتے ہیں تعلیم بڑھ رہی ہے، آگے آگے سے آگے اس میں وسعت پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ آگے سے آگے جتنی زیادہ وسیع ہو رہی ہے اس مضمون سے بہت سے نئے مفید پہلو بھی سامنے آ رہے ہیں جن کے سامنے رکھنے بغیر تعلیمی معاملہ کو سمجھنا بہت مشکل ہے. مقاصد تعلیم و تعلیمی پالیسی، تربیت و سازہ تدوین نصاب، تعلیمی انتظامیہ، طلباء و اساتذہ کے معاملات ایسے موضوعات ہیں جن کا تعلق باہرہ اس مضمون سے ہے. یہ سارے ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ان میں سے آپ نے کوئی سے 4 لازمی کر لینے ہیں تاکہ اگر وہ آپ سے شورٹ کوسچن میں پوچھے یا لانگ کوسچن میں تو آپ اس کو لکھ سکیں. آگے دیکھتے ہیں. اچھا جی، آگے ہے پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے. پاکستان کیسا ملک ہے؟ یہ کوسچن آ سکتا ہے. نظریاتی ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے. یہ کس کے نام پر وجود میں آیا ہے؟ یہ بھی ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے. اس لیے جہاں اس مضمون میں موضوعات شامل کیے جائیں گے طالب علم کو بہترین مسلمان پاکستان کا محب وطن شہری بنانے میں مددگار ثابت ہو. محب وطن، وطن سے محبت کرنے والا. ٹھیک ہے، علم و تعلیم کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آرٹ ہے یا سائنس. یہ آرٹ ہے کہ سائنس ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا آرٹ اور سائنس کا مفہوم سمجھنا بہت ضروری ہے. اب آرٹ اور سائنس میں یہاں فرق پوچھ سکتے ہیں جو آگے بتا رہے ہیں. سائنس تجربے اور مشاہدے پر یقین رکھتی ہے جو جسے انسانی تجربے یا مشاہدے میں نہیں آتی وہ سائنس کا درجہ حاصل نہیں کر پاتی. اب سائنس کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تجربے کیے جاتے ہیں، مختلف مشاہدے کیے جاتے ہیں اور پھر اس تھیوری سے جو رزلٹ نکلتا ہے اس کی بنیاد پہ جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس کیا جاتا ہے. تو لیکن جو آرٹ ہوتی ہے وہ اس سے اپوزٹ ہوتی ہے. سائنسی سوچ و طرز و فکر کی بنیاد قائم کا اشیاء کا مروزی مطالعہ ہے. جس علم کے الزام میں باہم روابط نہیں وہ سائنس نہیں. علم و تعلیم منظم اور مربوط علم ہونے کی وجہ سے ایک سائنس ہے. اچھا، علم و تعلیم اب کیا ہے؟ یہ ایک سائنس ہے یا آرٹ ہے؟ یہ ایم سی کیو میں پوچھ سکتے ہیں تو یہ ایک سائنس ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ آرٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سائنس ہے. یہ ایم سی کیو آئے گا. تعلیمی انتظامیہ طریقہ ہے تدریس نظام سازی دائرہ کے میدان میں ایسے تحقیقات ہو رہی ہیں جن کی پیمائش کی جا سکتی ہے جو منظم اور مربوط ہیں اور سائنس کے معیار پوری اترتے ہیں. اس لحاظ سے علم و تعلیم ایک سائنس ہے. انہوں نے وجہ بھی بتا دی کیوں ہے. اگر وہ آپ سے کوسچن میں پوچھتا ہے کہ یہ سائنس کیوں ہے اس کی وجہ بتائیں تو آپ نے یہ آگے والی یہ 2 لائنز میں تقریباً ان کو بھی ساتھ مینشن کرنا ہے. یہاں تک علم و تعلیم ایک سائنس ہے. آگے یہ ہو گیا سائنس. آگے آ گیا ہے آرٹ. آرٹ کیا ہوتا ہے؟ آرٹ ایسا منظم سرگرمی کا نام ہے جس میں فنکار اپنی تخلیقی صلاحیتیں کام میں لاتا ہے اور حالات فنکار کہتے ہیں جو آرٹ بناتا ہے. ٹھیک ہے، تخلیقی صلاحیتیں جو اس کے اندر صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں ان کو کام لاتا ہے، حالات واقعہ میں ایسے تبدیلیاں لاتا ہے جس سے اس کا مقصد حاصل ہوتا ہے. استاد بھی ایک ماہر فنکار کی طرح لگے بندے اصولوں کا پابند نہیں ہوتا. وہ طلباء کی نشوما کے لیے حالات واقعہ میں اس طرح تصرف کرتا ہے کہ جس سے تعلیمی مقاصد پورا ہو سکے. علم و تعلیم کے 2 رخ ہیں، یہ سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی. علم و تعلیم سائنس اس لیے ہے کہ اس میں تجربات مشاہدے کے ذریعے تحقیق کی بنیاد تعلیمی مسائل حل کی کوشش کی جاتی ہے. اور آرٹ اس لیے ہے کہ استاد فن کا روانہ انداز میں حالات واقعہ میں تصرف کر کے مطالبات مطلب یہ دونوں ہیں، سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے. سوری، ٹھیک ہے، اوپر جو انہوں نے یہ لکھا یہ آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہاں سے کر لیں یہ سائنس اور آرٹ کیوں ہے اور سائنس اور آرٹ دونوں ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ بھی انہوں نے ساتھ بتا دی. یہ آپ نے لائنس کر لینی ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ اوپر والی نہ کریں. صحیح. اوکے، اب آگے دیکھتے ہیں تعلیم کے وظائف میں کیا آتا ہے. تعلیم 3 اہم وظائف سمجھاتی ہیں. ہماری تعلیم کی نظر میں یہ وظیفے فرد کی تکمیل معاشرے کی صحت مند تشکیل کے لیے بہت ضروری سمجھاتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں. سب سے پہلے کیا ہے اس کے وظائف؟ ثقافتی ورثے کا تحفظ اور اس کی منتقلی. ثقافت کی تشکیل نو کیسے ثقافت آگے منتقل ہوگی. فرد کی ضرورت کی تکمیل، فرد کی ضرورت کیسے مکمل کی جانی ہے. سب سے پہلے ہے ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی. اچھا، یہاں پہ شارٹ کاسٹ میں پوچھ سکتے ہیں کہ تعلیم کے جو وظائف ہیں وہ کتنے ہیں، ان کے نام لکھیں. تو ان کے اندر آپ نے یہ بتانا ہے کہ 3 ہیں اور ان کے نام یہ تینوں. ٹھیک ہے،
اور لانگ کویشچن بھی وہ پوچھ سکتے ہیں. لانگ کویشچن میں وہ ثقافتی ورثے کا تحفظ منتقلی پر نوٹ لکھیں، ثقافت کی تشکیلی نوٹ پر نوٹ لکھیں، فرد کی زبان کی تکمیل پر نوٹ لکھیں. ایسے ایک ایک کو کر کے شارٹ کویشچن میں بھی آ سکتا ہے یہ. اور اگر وہ تعلیم کے وظائف پر نوٹ لکھیں، لانگ کویشچن آتا ہے تو یہ آپ نے تینوں پہ نوٹ لکھنا ہوگا. یہ تینوں امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ کہہ لیں. اس کو ہم شروع کرتے ہیں. ہمارا نظریہ حیات رہن سہن کے طریقے، یہ آپ نے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. یہ جو آگے سے ٹاپک پیچھے سے میں نے کروائے ہیں وہی آپ نے لائنس کرنی ہے جو میں نے کروائی ہیں. آگے سے یہ والا ٹاپک آپ نے فل کرنا ہے، ثقافتی ورثے کا تحفظ اور منتقلی. آگے ہم جلدی سے کرتے ہیں. ہمارا نظریہ حیات رہن سہن کے طریقے، ہمارا ادب، ہماری روایات، فن تعمیر، سوچ کے انداز، ہمارا لباس، اٹھنا بیٹھنا، میل جول کے آداب، طریقے مل کر ہمارا ثقافت تہذیبی ورثہ کہلاتے ہیں. ترکیبی ورثہ سے کیا مراد ہے؟ یہ کویشچن شارٹ میں آ سکتا ہے اور موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے ہائی لائٹ کیا. اس میں ان کے وہ تمام طریقے شامل ہیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھے ہیں. دنیا کے تمام مہذب معاشرے اپنے باردار کے ورثے کو عزیز رکھتے ہیں. بعض اوقات تو وہ اپنے بزرگوں کی غلط اور نامعقول روایات کو بھی اپنانے رکھنا باعث عزت خیال کرتے ہیں. نامعقول کہتے ہیں جو نامناسب، ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن صرف اس وجہ سے وہ اس کو اپنائے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں نے کی تھی. البتہ بزرگوں کی اچھی اور مفید روایات کا برقرار رہنا چاہیے. یہ چیز معاشرے کی زندگی میں استحکام پیدا کرتی ہے، استحکام مطلب مضبوطی پیدا کرتی ہے، اور یہ تہذیبی ورثے کا تسلسل قائم رہتا ہے، مطلب اس کا مسلسل آگے سے آگے ورثے کا منتقل ہونا قائم رہتا ہے. تعلیم کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تہذیب و ثقافت کی حفاظت کرے اور اسے آئندہ نسل میں بھی منتقل کرے. انسانی کے ابتدائی دور میں بھی انسان اپنی نئی نئی نسل کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتا تھا. جو والدین کرتے تھے وہی جو کچھ وہ کیا جاتا تھا. یہ طریقہ غیر رسمی تھا. لڑکے عموماً وہ کام سیکھ لیتے تھے جن کے ذریعے ان کی خوراک، رہائش اور لباس کا انتظام ہو جاتا تھا. لڑکیاں عموماً خانہ داری، اولاد کی پرورش کے طریقے سیکھ جاتی تھیں. یہ سلسلہ صدیوں چلتا رہا. بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عموماً والدین اور بزرگوں پر عائد ہوتی تھی. بعد میں قبیلے کے رہنماؤں، سرداروں نے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری عموماً والدین اور بزرگوں پر عائد ہوتی ہے، مطلب ان پر فرض ہوتی ہے. بعد میں قبیلے کے رہنماؤں، سرداروں نے بچوں کی رہنمائی کا ساتھ جاری رکھا. آج کے دور میں ثقافت کے تحفظ اور منتقلی کی ذمہ داری خاندان کے علاوہ اسکول، کالج اور دوسرے تعلیمی ادارے کرتے ہیں. اچھا، یہاں بھی یہ کویشچن پوچھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کے علاوہ بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کن پر عائد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان میں آپ یہ لکھیں گے اسکول اور کالجز کن اداروں پہ قائم ہوتے ہیں. یہ بھی کویشچن آ سکتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے. اس طرح تہذیب کا پر ایک نسل دوسری نسل کا منتقل ہو رہی ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تہذیب ثقافت کا تحفظ اور منتقلی کے لیے تعلیم کے مقاصد، نصاب، تدریسی طریقوں کا تعین کیا جاتا ہے، ان کو مقرر کیا جاتا ہے. تعین کا مطلب ہوتا ہے مقرر کرنا، قائم کرنا کسی چیز کو، تاکہ طلباء میں وہ خیالات اور اعتقادات ممکن ہوں جو قوم چاہتی ہے. ان کے ذہنوں میں وہ اقدار واضح کر دیتے ہیں جن کے معاشرہ اپنے ثقافتی ورثہ خیال کرتا ہے. اگر ایسا نہ کیا جائے تو ثقافت زوال پذیر ہو جاتی ہے، مطلب جو رہن سہن کے طریقے شروع سے چل رہے ہوتے ہیں وہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، اور ایسے معاشرے کا تقشف کی پہچان ختم ہو کے رہ جاتی ہے. آج کے دور میں ہر قوم کے ثقافتی ورثہ اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ رسمی تعلیم کے بغیر کا تحفظ ممکن نہیں رہا. اس لیے ہر ملک زیر کثیر خرچ کر کے بہتر سے بہتر تعلیمی ادارے قائم کرتا ہے. اگر ثقافتی ورثے کی منتقلی کے اس طرح کے تعلیمی ادارے قائم نہ کیے جائیں تو یہ کام ناممکن ہو جاتا ہے، تمام ترقی رک جاتی ہے. اس کے نتیجے میں انسان پھر اپنے تمدنی طریقے ابتدائی دور میں چلا جاتا ہے. یہ ٹاپک آپ نے فل کرنا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اب نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں، ثقافت کی تشکیل نو. اور اس کے اندر جو میں نے پچھلے ٹاپک کے اندر شارٹ کویشچن بتائے ہیں وہ شارٹ کویشچن بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ فل ٹاپک بھی شارٹ کویشچن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، لانگ کویشچن میں بھی آ سکتا ہے. ہم نے ہر طرح سے ریڈی رکھنا ہے اس کو. اگر ہے ثقافت کی تشکیل نو. تعلیم کا صرف یہ کام نہیں کہ وہ تہذیبی ورثہ کا تحفظ کر اور آئندہ نسلوں کی طرف منتقل کر دے، بلکہ تعلیم کا انتہائی اہم فریضہ یہ ہے کہ وہ معاشرتی زندگی کی تشکیل نو کرے، ورنہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آج ہزاروں سال پہلے تھا، یعنی انسان جنگلوں، پہاڑوں کی غاروں میں زندگی بسر کر رہا ہوتا اور آج کی پرآسائش ان کا تصور بھی نہ کر سکتا. ثقافت ہمیشہ ارتقاب پر رہتی ہے، کبھی جامد نہیں ہوتی، مطلب کبھی ختم نہیں ہوتی. ہر معاشرہ دوسرے معاشروں کی بہت سی باتوں کو اختیار کر لیتا ہے. لباس، تراش خاش، میل جول کے آداب، کھانے پینے کے آداب، زندگی گزارنے کے دوسرے طریقوں پر ہر روز نئی تبدیلیاں
آ رہی ہیں۔ یہاں تک کہ تعلیم کے تحت ثقافت کا نظریہ پہلوؤں میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہیں۔ مشینوں کی ایجاد سے زندگی گزارنے کے طریقوں میں سہولتیں مہیا ہونے پر ثقافت کے عملی پہلوؤں میں بہت زیادہ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ یہ ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی فون اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے بدولت دنیا بہت سمٹ گئی ہے۔ اچھا، کن کی بدولت دنیا، کون سے ذرائع ابلاغ ہیں جن کے دنیا سمٹ چکی ہے؟ یہ آپ کو MCQ میں پوچھ سکتے ہیں، شارٹ کاسٹ میں بھی آ سکتا ہے۔ ان میں آپ ریڈیو، ٹیلی فون اور وغیرہ لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس کے تیرے اثر ہر ملک کی ثقافت کے نظری اور عملی دونوں پہلو متاثر ہو رہے ہیں۔ ایسے میں نئی نسل کو ہم روایات، اقدار، علوم و فنون کی صحیح خطوط پر تربیت دینا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ معاشرے کے صحیح خطوط پر رہنمائی کا فریضہ صحت تعلیم سے انجام دیتی ہے۔ بے جا تقلید اور ثقافتی ورثے کا تحفظ کوئی قابل فخر بات نہیں۔ اگر بزرگوں کی تقریر اتنی ہی قابل ستائش ہوتی تو پیغمبر بھی اپنے باپ-دادا کی راہ پر چلتے رہتے اور دنیا کی نئی تعلیمات سے کبھی روشنا نہ کرواتے۔ آج کے دور میں ایک امریکی مفکر ٹیم جان ڈیوی کے نظر میں معاشرتی زندگی کی تشکیل 9 ہی ایسے تجربہ نشر اس کا نہیں ہے۔ اچھا، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس ٹاپک کو بس یہاں تک کرنا ہے تو آپ کو مارکس مل جائیں گے۔ انف ہے یہاں تک۔ لانگ کوسچن میں اگر آئے تو آپ نے یہاں تک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو ریڈی ہی یہاں تک کرنا ہے، آگے کچھ بھی نہیں یاد کرنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ ثقافت کی تشکیل ہے۔ اب نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں، فرد کی ضروریات کی تکمیل۔ آپ جانتے ہیں بچے کے ابرین اساتذہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ جو پہلے استاد ہوتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں، اور استاد جو ہوتا ہے وہ بعد میں بنتا ہے اس کا استاد بچے کا، ٹھیک ہے۔ جو بچے کی تربیت اور قطع کی تربیت بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ بچہ جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو اسکول جانا شروع کر دیتا ہے، اور معاشرے کی ثقافت کے تحفظ تشکیل کے لیے اساتذہ کے ہاتھوں اس کی رسمی تسلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ بڑوں کی دنیا میں داخل ہونے اور بلوغت کی عمر کو پہنچنے تک بچے کی بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بلوغت کہتے ہیں بالغ ہونے کی عمر کو، ٹھیک ہے۔ ان سب مراحل کو اپنے خصوصیات قادر پر تعلیم کے وظائف میں یہ بھی شامل ہے کہ بچوں کی صحیح نشوہ کر کے ان کی زبان کا خیال رکھے۔ بچے کی ماسٹر کے لیے درجات زبان بہت اہمیت ہے۔ یہ بھی آپ نے لانگ کا سنائے گا تو آپ نے یہاں تک کرنا ہے۔ آگے جو اس کی تعلیم و تربیت دی گئی ہیں وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، آج کے لیے یہاں ہی کافی ہے۔ یہ کوسچن آپ کا ویسے بھی یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ لیں، ان میں سے جو امپورٹنٹ ہیں ان کے میں نے نشان آپ کو لگوا دیے ہیں، ان کو مارک کروا دیا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کے کوسچن آپ چاہیں تو اوپر لکھ لیا اگر ریڈ پینسل سے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیں، چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔